औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो इस मौजू पर यानी पुलसरात, इस मौजू पर लातादाद वीडियोज़ बन चुकी हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक व तहकीक के सिलसिले में मज़ीद पोशीदा राज अफ़शा हुए। इंसान खूबसूरत की तलाश में रहता है। आइए कुछ नई तहकीक व तफसीर व हवालात व रिवायात से जुड़ी पुलसरात के मुतल्लिक़ कुछ तबसरा व तज़किरा करते हैं। पुलसरात जहन्नुम के ऐन ऊपर बना हुआ वो पुल जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिलाशुबा हम सब ने इस पुल को पार करना है, जो बाल बराबर से ज़्यादा बारीक, कांटेदार और तेज़ धार तलवार की मानंद तेज़, और कोई भी पुलसरात को उस वक्त तक पार ना करेगा जब तक वो 7 मरहलों से ना गुज़र ले। पुलसरात जहन्नुम की अंधुनाक, हैबतनाक और अंधेरी घाटियों के ऐन ऊपर वाक़ है। और रिवायत है कि एक दिन अचानक बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो क़तार रोने लगी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ए आयशा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? जिस पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत में दिन सब एक दूसरे को भूल जाएंगे? क्या हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम अपने उन महबूब तरीन हस्तियों और रिश्तों को याद रखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 मुकाम ऐसे होंगे जिसमें हर कोई हर किसी को भूल जाएगा। एक वक्त वो जब जज़ा व सज़ा हो रही होगी, दूसरा वक्त वो जब मीज़ान हाथ में दिया जाएगा, और तीसरा वक्त वो जब पुल पार किया जा रहा होगा। पुलसरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम की अंधेरी घाटियों का ऐन ऊपर है, और हर शख्स को इसको 7 मरहले तय करने के बाद गुज़रना पड़ेगा। नेकोकार और अच्छे लोग इस पुल को ऐसे पार करेंगे जैसे उनको पता ही नहीं चला हो, जैसे बुर्क़ रफ्तारी की रफ्तार से। कुछ लोग पैदल चलने के तरीके से पार करेंगे, और कुछ लोग घसीट कर रेंग कर पार करेंगे। इसकी वजह उनके वो अमाल होंगे कि जिनके तुफ़ैल वो इस पुल को पार करने में उनके अमाल मदद देंगे। पुल पर 7 पड़ाव होंगे, और 7 सवालों के जवाब के बदले पुल से गुजरा जाएगा। ये 7 सवाल क्या हैं जिनके जवाबात के बगैर पुल पार ना हो सकेगा? क्या हम इन सवालात के जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि पुलसरात को पार करने का इन्हिसार इंसान के सारे अमाल पर होगा, यानी ये उसके लिए आसान होगा या मुश्किल, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो इस खारदार, कांटेदार और बाल से ज़्यादा बारीक तेज़ तार पुल को बुर्क़ रफ्तारी और पलक झपकते ही हवा के तरीके से गुजर जाएंगे, जैसे रोशनी की रफ्तार। फरिश्ते पुकारेंगे, ए रब सलामती फरमा, वो लगातार पुकारते रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको खराश तक ना आएगी, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको हथौड़ों से मारा जाएगा, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जैसा कि हदीस में साबित है कि लोग खुदा ताला की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुरान पाक की सूरत में 79 आयत नंबर 6 में दर्ज है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूकेंगे। एक सूर फूकने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आसमान, ज़मीन, हर चीज़, पहाड़ सब लरज़ उठेंगे, और उसके हुक्म से सब ज़मीन से उठ जाएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। जबकि दूसरी बार सूर फूकने पर सब दोबारा मरे हुए ज़िंदा हो जाएंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, ताकि मैदान हशर में सब जमा होंगे। ये वो वक्त होगा कि जब कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। या नफ्सी कहते हुए सब एक से एक आगे से आगे बढ़ के एक दूसरे को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। फिर उनके उन अमाल के से हिसाब किताब लिए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए।
جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ یا پیچھے کی طرف سے دیے جانے والے اعمال نامے جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین نامی 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہر جگہ ہر لمحہ موجود رہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اعمال کو لکھتے رہیں، لہٰذا ہمارے کیے پر چاہے وہ اچھے ہوں یا برے اعمال سب سامنے پیش ہوں گے، میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے کہ جو اس میں سے ہیں، اور کہیں گے کہ افسوس، ہم پر ایسا اعمال نامہ تیار کیا گیا، اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی اور سب کچھ محفوظ کر لیا، جیسا ہم نے کیا سب کچھ اس میں وہ موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، ان کے کیے ہوئے قول و فعل ہر چیز کے مطابق ان کو روز محشر اعمال نامے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ پھر جب ان کو اعمال نامہ مل جائے گا تو سب کو اپنی منزلوں کا پتہ لگ جائے گا، مگر ان منزلوں سے پانے سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے، وہ ہے پل صراط، جو انسان اپنے اعمال ناموں کے ساتھ پار کرے گا، اور ایک ایسا پڑاؤ کہ جو ہر کسی نے پار کرنا ہے، ہر حال میں پار کرنا ہے۔ اب یہ ہم پر لازم اور مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس پل پر سے گزرنا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ سب سے پہلے پل کو پار کرنے والا میں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اس کے بعد آپ کی امت، اور اگر امت کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تیزی سے ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، لہٰذا پل صراط کو پار کرنے کے لیے اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پل صراط پر انسان اس کی زندگی میں گزرنے والے نیک اور اچھے اعمال کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان 7 پڑاؤں کی، ان 7 سوالوں کی، ان 7 مرحلوں کی جو پل صراط پر طے ہوں گے۔ پہلے پڑاؤ پر جو سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے متعلق ہوگا کہ اگر ہم اہل ایمان کامل ہوں گے تو بآسانی ہم ان سوالات کے جوابات دے پائیں گے، اور کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں کٹ کر گر کے مرتے جائیں گے، اور جہنم کی آگ میں جلتے جائیں گے، اور جہنم اپنی بے رحم آگ سے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ پھر جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو، تو وہ بولے گی نہیں، کوئی اور ہے کیا، اس کو بھی لے آؤ۔ ایمان والے اپنے حصے کی سزا پا کر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ وہ اہل ایمان ہوں گے، اس لیے ان کو اپنے حصے کی سزا بھگتنی ہوگی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مربت بھی کی جائے گی، اور ان کو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مریم کی 72ویں آیت میں درج ہے کہ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ جہنم کے عذاب جھیلنے کے لیے نیچے پڑاؤ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اہل جنت کا استقبال کریں گے، اور انسان کے جیسے گناہ ہوں گے وہ اسی رفتار کے لحاظ سے اس پل کو کراس کرے گا۔ جہنم میں پھسل کر گر گراتے ہوئے لوگوں کی چیخ و پکار سے ہیبت طاری ہوگی، جبکہ اہل ایمان پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ یا رب سلم، یا رب سلم۔ دوسرے پڑاؤ میں نماز سے متعلق سوال ہوگا، یعنی جیسے ہماری نمازیں مکمل اور خالص ہوں گی ہمیں عمل بھی ویسا ہی دیا جائے گا، اور ہمارا آخری رستہ ایمان کا آسان ہوگا۔ جہنم کی آگ سے نماز ہمیں بچا لے گی۔ تیسرا پڑاؤ
تیسرے پڑاؤ میں جب ہم داخل ہوں گے تو اگر دنیا بھر میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہ کیا ہوگا، اسراف کیا ہوگا، یا لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق بچایا ہوگا اور حقداروں کو حق نہ دیا ہوگا اور ذخیرہ اندوزی کی ہوگی، کسی بھی لحاظ سے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہوگی، اور ہم نے ان میں سے خاص طور پر زکوٰۃ اور غریبوں کی امداد نہ کی ہوگی، تو ہمیں اس کا بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت برے سزا کی بشارت دی ہے۔ چوتھا پڑاؤ روزے سے متعلق ہوگا، جو کہ ہم نماز کی طرح فرض ہے ہم پر، اور اس کی کوئی معافی نہیں، جیسے نماز کی کوئی معافی نہیں۔ بلا عذر اور بنا کسی پریشانی کے، بغیر کسی بہانے کے نماز روزہ چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق بھی ویسا ہی سوال کیا جائے گا جیسے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ پانچویں پڑاؤ میں حج کے متعلق سوال ہوگا کہ جنت کی حیثیت رکھتے ہوئے اور صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج جیسے فرائض کو ادا کیوں نہیں کیا گیا۔ چھٹا پڑاؤ حقوق العباد اور صلہ رحمی پر مبنی ہوگا۔ حقوق العباد یوں تو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے پہلے رکھے ہیں، اور حقوق پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے حقوق العباد اپنے سے جڑے ہر رشتے، صرف رشتے ہی نہیں، آس پڑوس، غریب، ہر کسی سے تم نے صلہ رحمی کی، ان سے حقوق العباد پورے کیے، رشتہ دار، اقارب، دوست، احباب، عزیز، سب سے صلہ رحمی کی، اور حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور قطع رحمی کرنے والوں کو جہنم کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قطع رحمی کو شدید ترین ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا اگر ہم اپنے معاملات سدھار لیں اور قیامت میں ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، پھر جب ہم سب مراحل سے گزر جائیں گے تو ساتواں اور آخری پڑاؤ طہارت یعنی پاکی و صافی سے متعلق ہوگا۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا دار و مدار پاکی اور صافی پر ہے، اور ایمان کا دار و مدار بھی نیت پر ہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، مطلب ایمان کا نصف حصہ صفائی ہے۔ پھر ان سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقدار کو لے لے گی اور جنت اپنے حقدار کو، اور اللہ پاک سے اپنے حقداروں کو سوال کرے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلیں گے، وہ ایسے کراس کر جائیں گے، اور جب وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، تو جواب ملے گا تم اس پل کو پار کر چکے ہو، اور تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ روایت ہے کہ جہنم کی آگ مومنوں سے کہے گی کہ اے مومنوں، مجھ پر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کی گرمائش کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں اپنی مرضی سے انعام کی صورت میں ہمارے گناہوں کو کم بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس سفر کے اختتام پر جنتیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بہترین جگہ رکھی ہے۔ ابھی ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کو چنتے ہیں یا دوزخ کو چنتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم نماز، قرآن، حج، صلہ رحمی، حقوق العباد، دوسروں کے مال کو نہ کھانا، اور سب سے بڑھ کر خوش اخلاقی، اللہ تعالیٰ کے ہر اس اعمال کو اگر ہم اپنے ساتھ اپناتے رہیں، عمل کرتے رہیں روزمرہ زندگی میں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پل صراط جیسا خطرناک پل بھی ہمارے لیے ایک پھولوں کا راستہ بن جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔